बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं उम्मे रुबाब। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लहजा कुछ दिनों से मज़ीद तल्ख हो गया है। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात हैं तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना शुरू कर चुके हैं। कभी वो बैन आउटफिट्स पर जो पाबंदी लगाई गई है उस पर यकीन नहीं करते, कभी प्रिवेंटिव कस्टडी की बात करते हैं और इस सारे मामले को इंडियन मीडिया खूब हाईलाइट भी कर रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहरामन तंगी, सेनेटर पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बताइएगा, पीपल्स पार्टी पर इल्जामात ठीक है, उसका दिफा करे, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना क्यों शुरू कर दी हैं? मान लिया जो वो बातें कर रहे हैं अगर ठीक भी है तो क्या टाइमिंग ठीक है उनकी बातें करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उम्मे रुबाब साहबा। देखिए, जब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो कहा कि टाइमिंग ठीक नहीं है या पाकिस्तान मुखालिफ बातें की हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालदा जो कि वो उम्मत मुस्लिमा की एक लीडर थी, उसके बारे में भी किसी वक्त कहा गया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि शहीद बीबी ने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ के अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन मैं यहाँ एक तो गद्दारी का इल्जाम कोई नहीं लगा रहे, गद्दारी का इल्जाम नहीं, टाइमिंग की बात हो रही है। और टाइमिंग के बारे में मैं आपको अर्ज कर दूं कि टाइमिंग खाली यहाँ की नहीं है। आखिर क्या वजह है कि पहले एक केस आता है, पहले अकाउंट्स की बात चलती है, उसके कुछ अरसे बाद बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका जाते हैं, फिर अमेरिका से वापस आते हैं तो उनका लबो लहजा यकायक मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। और रॉन सस्किन की किताब वे ऑफ द वर्ड्स आपने भी पढ़ी होगी, उसमें भी कुछ कहानियां मौजूद हैं 2006 की, 5 की, 7 की। आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार भी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बातें भी हैं। आखिर ये अमेरिका से आने के बाद ये लहजे में क्यों तब्दीली आई? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब। मेरा ख्याल है कि उनके वालिद साहब को ये बहुत ज्यादा अरसे तक बचा नहीं पाएगी। ठीक है। अच्छा असाद, जिस तरह से बात कुछ की जाती है, जवाब कुछ आता है, सवाल किया जाता है अरबों रुपए कहां से आए, जवाब दिया जाता है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो कहती है हम इदारों पर एतमाद करते हैं, मुकदमा कराची में चले या फिर रावलपिंडी में चले, फर्क क्या है? बिल्कुल जी। और मैं हबीब साहब की इस बात से, जहाँ पे मैं हबीब साहब की इस बात की का एहतराम करता हूँ क्योंकि ओपिनियन है, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इख्तलाफ रखता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात है कि कराची के मुकदमे को पिंडी भेज दिया जाए, पिंडी के मुकदमे को लाहौर भेज दिया जाए। उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ वजह है। पैनमा के फैसले के अंदर भी और JIT की रिपोर्ट के अंदर भी, दोनों के अंदर जहाँ पे कुछ कानूनी चीज़ों के ऊपर बहस हुई, हम इसी JIT की रिपोर्ट का तज़किरा कर लेते हैं। तो JIT ने खुद भी लिख के दिया कि हमारे ऊपर कराची के अंदर हमें अपना और अपनी फैमिली का जानी और माली नुकसान का खदशा है। अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के तहत JIT के मेंबरान को कराची के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। JIT के अंदर वो बयानात लिखे हुए हैं कि जी हमने तुम्हारे चेहरे देख लिए और अब तुम बच नहीं सकोगे, जैसे की तरह के बयानात जो कुछ लोगों ने JIT के सरबराहान को कहे कराची के अंदर। और अब से पहले भी हम देख चुके हैं, और हबीब साहब इस और JIT वाले भी मोम की नाके थी ना? नहीं, जरा मोम के बने हुए थे जिन्हें जरा गरम नजरों से देखा तो पिघलना शुरू हो गया। मेरी अगर बात पूरी कर ली जाए कि JIT की बात नहीं हो रही, बात इस ट्रायल की हो रही है, बात पूरे मुल्क के रियासती निजाम की हो रही है। साहब, आप किसी एक बात को अगर मुकम्मल होने दें, क्या आज से पहले ऐसे, सबसे पहली बात है कि हम ट्रायल की अगर बात करें कि ट्रायल के अंदर ना सिर्फ के रियासत के इदारों ने गवाहान के तौर पे पेश होना है, बल्कि प्राइवेट लोगों ने गवाहान के तौर के ऊपर पेश होना है। लोगों ने आके गवाहियां देनी है कराची की अदालत के अंदर। अगर वहां पे केस चला कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको क्या हुक्म दिया, बैंक मैनेजर्स ने गवाही देनी है, जिसने फॉर्म भरा था उसने गवाही देनी है, जिसके तहत पैसे गए थे उसने गवाही देनी है, जो कैश लेके गया था उसने गवाही देनी है, जिसने गाड़ी चलाई थी उसने गवाही देनी है। और इस वक्त
وقت ہماری عدلیہ کا یہ خیال ہے کہ یہ پروٹیکشنز جو کہ کیا حبیب صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں کیا عزیر بلوچ جیسے لوگ کراچی کے اندر نہیں رہے, کیا پیپلز پارٹی نے اور دیگر پارٹیز نے کراچی کے اندر خون کی ہولی نہیں کھیلی, کیا وہاں پہ لوگوں کو مقدمات کے اندر قتل نہیں کیا, کیا گواہان کے سر قلم نہیں کیے گئے, کیا لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ اور یہ بات کیا کبھی لاہور کراچی میں تو لاہور راولپنڈی میں تو کبھی ہوئی. ریاست کا خیال ہے کہ لاہور راولپنڈی کے اندر یا کم از کم اس وقت راولپنڈی کے اندر اور عدالت کا خیال ہے کہ اس وقت راولپنڈی کے اندر یہ واقعات ہونے کے چانسز کم ہیں. اس تنازع کے اندر اگر ایک کسی شخص کا خواہ آصف زرداری ہو یا میں ہوں یا حبیب اکرم ہو, اگر ہمارا خیال ہے کہ میرا دامن صاف ہے, اگر میرے اوپر فیک اکاؤنٹس کا کیس چلانا ہے تو لاہور میں چلائیں, کوئٹہ میں چلائیں, کراچی میں چلائیں, اگر میرے نہیں اکاؤنٹس تو میں عدالت کے سامنے آ کے جواب دوں گا. اس وقت ٹوٹل ایک سوال نامہ دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ایک سوال نامہ دیا گیا کہ یہ سوال ہیں, ان کے جواب دے دیں. ان جواب کو دیتے وقت اگر پولیس والوں کے سر پھاڑے جا سکتے ہیں تو جس دن مقدمہ چلے گا اور پیشیاں ہوں گی تو اس دن کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک سوال ہے, آپ اس کا جواب دے دیں. ایک منٹ, بات یہ ہے کہ ایک تو جو افسر اور پہلے زمانے میں ہماری متحد عدلیہ کے بارے میں بھی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ جناب ہم پہ بڑا پریشر ہے, ہمیں اپنی فیملی کا خوف ہے. اچھا بھی آپ کو فیملی کا خوف ہے, تھینک یو ویری مچ, ریزائن کریں, گھر جائیں. ہمیں اس ریاست کو چلانے کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کی کمٹمنٹ ہو, جو چھوٹی چھوٹی دھمکیوں میں نہ آئے. ملٹری کورٹس کیوں بنائے اس کی وجہ کہ ہم نے اپنی قانونی نظام کی کمزوری اور ان کے افراد کی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں ملٹری کورٹس بنانی پڑی. جو چھوٹی چھوٹے گڈوں سے ڈر جائیں, جو کبھی ایک کوئی ان کے پاس سے پتنگ گزر جائے تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں, ایسے لوگ ہمیں ریاست میں نہیں چاہیے. حبیب صاحب ہمیں ریاستی عہدوں پہ نہیں چاہیے, وہ گھر بیٹھے جنہیں اتنا خوف ہے. یہ بھائی یہ ملک ایسا ہے, یہ ملک ایسا ہے, اس ملک کے آپ پیسے ڈکاریں, اس ملک کی گاڑیاں چلائیں, اس ریاست کے نام پہ آپ دنیا بھر کے سفر کریں, لیکن ذرا پریشر آئے تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں, آپ کو اپنا خوف یاد آ جائے, یہ نہیں چلے گا. یہ تو نہ کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے حبیب صاحب کی ایموشنل تقریر سے میں بڑا متاثر ہوں, I'm sure اور لوگ بھی ہوں گے, لیکن یہ سارے پاکستان کے اندر نہیں, ساری دنیا کے اندر یہ قوانین ہیں. ساری دنیا کے اندر جہاں پہ بڑے کرائمز ہوتے ہیں, جہاں پہ قتل کے مقدمے ہوتے ہیں یا ایسی انسٹنسز ہوتے ہیں, جس طرح کہ شکاگو کے اندر جب ڈان کارلیونی وغیرہ کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو قوانین پاس کیے گئے تھے کہ وٹنسز کی پروٹیکشن ہوگی. پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ٹائم کے اندر اور اس کے بعد اے پی ایس پشاور کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے ٹائم کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم وٹنس پروٹیکشن پروگرامز کی قانون سازی کریں گے. وہ قانون سازی نہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہوئی, وہ قانون سازی نہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوئی. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ایک سیکنڈ, یہ بات پوری ہونی چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو حبیب صاحب نے کہا کہ پتنگیں گزر گئیں اور وہ ڈر جاتے ہیں, ان لوگوں کی فیملیوں کو کراچی شہر کے اندر رہنے نہیں دیا گیا, ان لوگوں کے بچوں کو قتل کیا گیا. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ججز اس طرح کے موجود ہیں, ہمارے پاس وکلا برادری کے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کو کراچی کی سڑکوں کے اوپر قتل کیا گیا, کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر قتل کیا گیا. یہ صرف کراچی لاہور میں کچھ نہیں ہوا ہے نا, لاہور کے اندر نہیں ہوا, راولپنڈی میں 2 وزیر اعظم قتل ہو گئے, وہ آپ کو یاد نہیں ہے. گزارش سن لیجیے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا صوبوں میں اس طرح کی مدافعت پیدا کریں گے؟ اگر گزارش میری سن لیجیے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر سیکیورٹی سچویشن مختلف ہے. جو کام حبیب صاحب اور میں لاہور کی سڑک پہ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم دیگر کچھ شہروں کی سڑک کے اوپر وہ کام نہ کر سکتے ہوں. میں اور حبیب صاحب اگر ایک محرم کا جلوس لاہور کی سڑک سے گزار سکتے ہیں تو کوئٹہ کی سڑک پہ گزارنے میں سیکیورٹی کی ارینجمنٹ تھوڑے سے مختلف ہیں, کراچی میں مختلف ہیں, پشاور میں مختلف ہیں. اسی طرح قانون سازی کے عمل کے اندر سیکیورٹی ارینجمنٹس مختلف شہروں کے اندر مختلف ہو سکتی ہیں. نہیں, تو پیپلز پارٹی کے اوپر یہ الزام ہم نے نہیں لگایا, ریاست کے اداروں نے نہیں لگایا, سپریم کورٹ کے آرڈر سے لگایا گیا. اچھا, تو گویا آپ یہ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری اور بلاول کا کیس پنڈی منتقل کرنا ایک سزا ہے؟ ایک نہ سزا نہیں ہے, عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ ہے. تنگی صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے بھی مل رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی اور بہرحال میں صرف آپ یہ ہماری پیار محبت کی داستان ہے بہرمان صاحب, یہ چلتی رہتی ہے تقریباً ہر ہفتے. نہیں میں بھی پیار کرتا ہوں, آپ سے پیار میں بات کرنا چاہتا ہوں. حال کی بات کیجئے. نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں,
یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ کسی کے لائکنگ ڈس لائکنگ کی وجہ سے یا کسی کی چاہت کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتے. کنسٹیٹیوشن وائز آپ سوچا کریں کہ اگر سپوز آج جن منیجرز کو جن لوگوں کو وہ پنڈی بلا رہے ہیں اگر کل وہ عدالت میں کہیں کہ میرے زندگی کو خطرہ ہے اور میں نہیں آ سکتا ہوں, پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں ایک صوبے کی عدالتوں کو, اور ان عدالتوں پہ عدم اعتماد کرتے ہیں یا ہم ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور سندھ کے عوام کو ایک میسج دیتے ہیں. اور ہم نے تو شہید ذوالفقار بھٹو کی شہادت سے لے کے آج تک پاکستان کارڈ استعمال کیا ہے. ہم سندھ کارڈ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, ہم پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کی کارڈ پہ بلیو کرتے ہیں. میں آتا ہوں ابھی پلو رحمان صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات پر. دیکھیں میری بات سنیں, مولانا پلو رحمان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں, جناب آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی پارٹی کی سربراہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ملک میں پارٹی مضبوط ہو تو یہ اس ملک کے لیے نیک شگون ہوتا ہے, اور جب جمہوری پروسیس میں جمہوری حکومتوں میں اپوزیشن مضبوط ہو تو وہ جمہوری حکومت کے لیے نیک شگون ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ جو حکومت ہے یہ اپوزیشن میں جب تھے تو ان کو اپوزیشن کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا تھا. اس نے اپوزیشن میں رہ کے اس نے پارلیمان پہ لعنت بھیجی ہیں, اس نے پی ایم ہاؤس پہ حملہ کیا تھا, اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اس نے دوسرے ممالک کے سربراہان کو منع کیا تھا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان جانے کا فیصلہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ موجودہ حکومت نو ڈاؤٹ کی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے بل لے آئیں, لیجسلیشن لے آئیں تاکہ ہم ان کو سپورٹ کریں اور ملک آگے بڑھے. موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جھوٹی گواہی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ قانون کے مطابق جھوٹی گواہی عمر قید کی اس پر سزا دی جائے گی. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب اکرم صاحب, یقینی طور پر یہ ایک بڑا اور اچھا اقدام ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خالی جھوٹی گواہی پہ سزا دینا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے دراصل یہ جورسپروڈنس کی درستگی کی ہے. پاکستان کے اندر چونکہ عدلیہ کی ایک ایسی چیکرڈ ہسٹری ہے جہاں پہ بعض اوقات قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ججز کی شخصیت کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں, اور ماضی میں یہ بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں. ماضی میں اپنی مرضی کے مطابق ایک گواہی کے ایک حصے کو چن کے درست تسلیم کر لینا اور بقیہ حصے کو نظر انداز کر کے کسی کو بری کر دینا, یہ انصاف اور قانون کے منطق کے مطابق تو نہیں ہے. لیکن پاکستان میں جو نظریہ ضرورت کے موجد تھے جناب جسٹس منیر احمد صاحب, انہوں نے 1951 میں یہ بھی ایک نظریہ ایجاد کیا تھا کہ جس کو جسٹس منیر صاحب سمجھیں کہ یہ ٹھیک گواہ ہے یا اس کی گواہی کا یہ حصہ ٹھیک ہے تو اس گواہی کو قبول کر لیں, اور جو اس حصے کو قبول کر لیں اور باقی کو نظر انداز کرتے. دنیا میں یہ انصاف نہیں بے انصافی کا ایسا نقطہ پاکستان کے جورسپروڈنس میں پایا جاتا تھا کہ جس کو یکے بعد دیگرے تمام ججز نے سم ہاؤ اپ ہولڈ کیا. کچھ لوگوں نے اس سے انکار کرنے کی, ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی, اور ان کا نام بھی اس فیصلے میں لکھا گیا. لیکن میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ جورسپروڈنس کے اندر اس کنویں کے اندر پڑی ہوئی اس پلیتی کو نکالنے کا سہرا جو ہے وہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے سر کر لیا. یہ 1925 سے ہندوستان, جب ہم اکٹھے تھے ہندوستان اور ہم, اس وقت سے یہ ایک گندگی تھی اس نظام میں جس کو انڈورس کیا جسٹس جو نظریہ ضرورت کے بانی نے, جسٹس منیر نے. بعد میں خود کو کتابیں لکھ کے ثابت کرتے رہے کہ جناب میں بہت بڑا آدمی تھا. اچھا خیر, اس کے بعد اور یہ کام نہیں کر سکے. یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ آج میں نے کچھ لوگوں سے, وکلا سے بھی بات کی, ججز سے بھی بات کی, زیادہ ڈیٹیل سے تو یہ بتا سکیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. میں نے محسوس کیا کہ ججز تو اس پہ بہت خوش ہیں, اور وکلا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ تھوڑے پریشان ہیں. وہ کیوں؟ اس کی وجہ کہ جھوٹی گواہی کا راستہ بند ہو جائے گا. پولیس والے بھی اس پہ پریشان ہیں. تو گویا مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ جناب اصل معاملہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اونس رکھ دیا ہے, وزن ڈالا ہے پولیس پہ اور پروسیکیوشن پہ اور متحد عدلیہ پہ, کہ پولیس والے اب آپ ٹھیک ہو جاؤ,
استغاثہ والے جو پروسیکیوشن والے ہو، وکیل صاحب آپ بھی محنت کر کے کیس پڑھ کے آ جایا کریں اور آتے ہوئے اپنے کپڑے شپڑے بھی ٹھیک کر کے آ جایا کریں. جب کپڑے نہیں ٹھیک جس آدمی نے کرنے ہیں تو اس نے کیس کیا پڑھنا ہے. اور پھر جج صاحب کو بھی کہا کہ جج صاحب دھیان نہ. ٹھیک ہے. اچھا سعد، ایک بڑا اچھا فیصلہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ بڑے جگہ سے تو فیصلہ آ گیا لیکن شروع تو ہمیں زیرو سے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ خوش ہونے والوں میں ہو یا ناراض ہونے والوں میں؟ نہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوں، بلکہ اس کے اوپر ایک بہت عرصے سے وکلا برادری کے اندر سے کچھ لوگوں کی چیف جسٹس صاحب سے بھی، جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت سے بھی آف دا ریکارڈ بھی کانورسیشنز ہوتی رہیں، جوڈیشل کانفرنسز کے اندر بھی کانورسیشنز ہوتی رہیں. اور آئیڈیا اس کا کیا تھا، اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بھی جو چیف صاحب کے آرڈر کے تھرو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قانون کا حصہ بن گئی. آئیڈیا یہ تھا کہ انصاف جج صاحبان اپنی اویلیبل ایویڈنس کے اوپر کرتے ہیں. سو جج ایویڈنس کریٹ نہیں کر سکتے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر جج صاحبان کے سامنے کسی بھی عدالت کے سامنے کوئی ایویڈنس نہ رکھی جائے تو وہ اپنی طرف سے کریٹ نہیں کر سکتے ایویڈنس. جو ایویڈنس ان کے سامنے آئے گی اگر وہ جھوٹی ہے اور بندہ اصل میں گناہگار ہے تو تب بھی جھوٹی ایویڈنس کے اوپر گناہگار شخص کو چھوڑنا پڑے گا. اگر وہ سچی ہے تو پھر اس کو سزا دینی پڑے گی. لیکن اگر حبیب صاحب لیٹ سے کہ 10 قسم کے حبیب صاحب نے جرائم کیے ہوں، جو کہ حبیب صاحب نے نہیں کیے، لیکن اگر 10 قسم کے جرائم کیے ہوں لیکن ان کی ایویڈنس غلط، جذبات کا عکاس ہے یہ فکرہ تھوڑی سی بس معذرت، لیکن جو ایویڈنس پریزنٹ کی گئی ہو اگر اس کے اندر جھوٹی گواہی شامل ہو تو جج صاحبان کے سامنے یا جھوٹے شواہد شامل ہو تو جج صاحبان کے سامنے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کہیں کہ نہیں اصل چیز میں تنوں دسنا کہ صحیح واقعہ کیویں ہویا سی اینڈ دین کریٹ دی ایویڈنس themselves. یہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہمارے جسٹس کا سسٹم دو چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک یہ کہ انویسٹیگیشن درست ہو، جب تک انویسٹیگیشن درست نہیں ہوگی انصاف عدالتیں دے نہیں سکتی. دوسرا یہ کہ اس انویسٹیگیشن کو پھر درست طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جائے. تو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن جوڈیشل آرم کی ایک ایکسٹینشن ہو. جوڈیشری پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کو تھوڑا سا پروٹیکٹ بھی کرے، اس کو اوورسی بھی کرے، اس کی انٹیگریٹی انشور کرے کہ ہاں اگر انویسٹیگیشن ٹھیک ہوئی ہے یا انویسٹیگیشن جو ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوگی اور جو گواہان جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ان کو ہم نے درست پیرائی کے اوپر ہم نے ان کو جانچا. یہ بات بڑے عرصے سے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر ہو رہی تھی. اس بات کی ٹرانسلیشن کے اندر جو آج فیصلہ جو فیصلہ آیا، اس بات کی ٹرانسلیشن کے اندر اگلا نیکسٹ بڑا سٹیپ ہے. بلکہ نہ صرف کہ نیکسٹ بڑا سٹیپ ہے، یہ اب اس چیز سے کنیکٹ کرتا ہے جو حبیب اکرم صاحب نے اب سے 2-3 دن پہلے کہی تھی کہ ایف آئی آر کے اندر کیا سچائی لکھی جائے گی نہیں لکھی جائے گی. یہ اس کی نیکسٹ سٹیپ ہے. اب سے پہلے ہوتا کیا ہے، اور میں صرف 30 سیکنڈ چاہوں گا. اب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایک نامعلوم قتل ہوا ہوتا ہے لیکن ہم پولیس اور وکلا برادری اکٹھے بیٹھ کے ایف آئی آر اس طرح لکھتی ہے جس کے اندر ایک للکارا بھی ہوتا ہے اور میں ایک رات پہلے مسجد میں اعلان بھی کرایا ہوتا ہے کہ میں فلانے کو سبق سکھا دوں گا، پھر للکارا مارا جاتا ہے، پھر ماموں کو گواہ بنا دیا جاتا ہے، حلوائی کی دکان کے باہر کزن کو کھڑا کیا جاتا ہے جو عینی شاہد ہوں گے اور ایف آئی آر کریٹ کی جاتی ہے. جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے اور عدالت نے کہا کہ اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، اب انویسٹیگیشن کریکٹ ہوگی. میں صرف ایک چیز کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. مورلی both our countries. So I am very glad indeed that I have this opportunity to visit Pakistan again, and I hope that as a result the relationship between our two countries would improve over time. This is our wish. I think it is our mutual wish to have better relations between our two countries, because together we will get much stronger. We will benefit from Pakistan's big population and maybe from some of the ideas that helped to grow Malaysia. So I would like once again to say thank you very much for this award and for this kind of reception at a dinner, and I hope that this visit will bring us closer together, not only in terms of just friendship, but also in terms of trade and investment. I thank you.
ایوانی صدر میں ملیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہاتیر محمد اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوم پاکستان پر مدعو کرنے پر حکومت کا شکر گزار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں، پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ صنعتی انقلاب سے طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور دونوں ممالک کو جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ مہاتیر محمد جو کہ 3 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں، اس سے پہلے انہوں نے سرمایہ کاری کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور ابھی ایوان صدر کے براہ راست مناظر ہیں جو کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله أكبر الله أكبر. Fill the hearts of millions more who are not with us physically but in spirit. Instead, we have shown that New Zealand is unbreakable and that the world. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں گزشتہ جمعے نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے اور آج کے روز وہاں پر ٹی وی پر اور ریڈیو پر جمعے کی اذان نشر کی جاتی ہے، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا جو کردار ابھر کر سامنے آیا، جس خوبصورت انداز میں انہوں نے مسلمانوں کی دلجوئی کی، اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، 1% اقلیت کے ساتھ کھڑی رہی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم، ان کے کردار پر آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی، انتہا پسندی ہار گئی، ایگزامپل سیٹ ہو گئی، اسلام جیت گیا۔ دیکھیے، یہ اس میں میرا خیال ہے کہ آپ اس کو مذہب کا رنگ نہ دیں۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیوزی لینڈ کے لیے، یہ نیوزی لینڈ نے جو کچھ کیا ہے نا، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی پرائم منسٹر نے، میرے پاس اس کی تعریف کے اور شکریہ کے الفاظ نہیں۔ ایک نوجوان خاتون، میں سمجھ رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، آج اخبارات میں بھی چھپتی ہیں، مضامین بھی لکھے جاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے ڈیموکریسی پھیل رہی ہے، ہماری کوالٹی آف لیڈرز نیچے آتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن آج جیسنڈا آرڈن کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو لیڈر ہیں دنیا میں، اگر چند لوگوں میں سے کسی ایک کو لیڈر چننا ہو تو شاید جیسنڈا آرڈن وہ خاتون ہے، وہ شخصیت ہے جن کو پوری دنیا اپنا لیڈر چن سکتی ہے۔ ایسا آدمی، ایسی شخصیت جس نے اپنی سوسائٹی کو ایک لمحے کے لیے ہیجان کا شکار نہیں ہونے دیا، جس نے ایک اقلیت کی، ایک منورٹی ہے نا مسلمان وہاں پہ، اس نے منورٹی کی حفاظت کا بھی بیڑا ایسے ہی اٹھایا جیسے اس نے اپنی جان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ اور میں اس کو کمپیریزن کر رہا تھا پاکستان سے، اور مجھے یہ سوچ کے مجھے اپنے ماضی پہ بطور ایک پاکستانی کے شرمندگی ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بہت ساری اقلیتوں کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوئے۔ میں کیوں نہیں کبھی کسی کے گھر کیک لے کے گیا؟ میں کیوں نہیں کبھی کسی کے گھر گلدستہ لے کے گیا؟ میں کیوں نہیں کبھی کسی چرچ کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے کیوں نہیں اپنا سینہ پیش کیا کہ آؤ مجھے مارو، یہ میرا بھائی ہے؟ میں کبھی کسی ہندو جس کسی کو تکلیف ہوئی، میں کبھی اس مندر کے آگے کیوں نہیں کھڑا ہوا کہ ہاں دیکھو، اچھا پہلے مجھے مارو گے تو پھر اندر جاؤ گے؟ اس عورت نے اور نیوزی لینڈ والوں نے پوری دنیا میں جو چیز زندہ کی ہے وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ انہوں نے میثاق مدینہ کو زندہ کیا۔ میثاق مدینہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ نہیں تھا، مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ ہم انہیں غیر مسلم کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں، مسلم اور غیر مسلم کے درمیان معاہدہ تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو میں قیامت کے دن پھر ان کا وکیل ہوں گا اور تمہارے خلاف الیکشن ہوں گا۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم نے ایسی مثال پیش کی؟ جیسنڈا آرڈن نمبر لے کے، بالکل، اور اس نے ہمیں ایک نیا راستہ دکھایا
اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہو، لیکن ہمارے وزیر اعظم کو بھی پھر آئندہ یہی کرنا چاہیے کہ چاہے کوئی مندر کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے کوئی گرجے کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے کسی عبادت گاہ کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر ہمارا پرائم منسٹر اس دن وہاں پہ کھڑا ہو۔ وزیر اعظم نے کال بھی کی اور پاکستان آنے کی دعوت دی ہے۔ ساتھ اگر ہمارے ہاں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا ہم بھی ایسا ہی کرتے؟ توبہ استغفار، میں کیسے حبیب صاحب کی جو بات ہے اس کو دیکھ کے اپنے اندر شرمندگی ہوتی ہے، اس کو سن کے اپنے اندر شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ لاہوری کا واقعہ ہے جب کرسچن بستی جلا دی گئی تھی، 2011-12 کا واقعہ ہے کہ جب کرسچن بستی جلا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جہاں پہ مختلف چیزوں کے اندر کبھی کسی قانون کی آڑ میں، کبھی کسی قانون کی آڑ میں، کبھی دین کی آڑ میں، کبھی کسی آڑ میں ہم نے بڑی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہ دکھ نہیں صرف کہ ہم نے اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اقلیتوں کے ساتھ ظلم بہت سی جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہم نے بربریت کی والا ظلم کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات ہے کہ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حشب کرنے کی کوشش کی، لیکن ریاست نے اس طرح کمپیشن نہیں دکھایا، جس کو ایمپتھی کہتے ہیں، وہ نہیں دکھائی جو کہ نیوزی لینڈ نے دکھائی۔ آج صرف پاکستان کو نہیں بلکہ امریکہ کو، یورپ کو، ہندوستان کو، پاکستان کو، مسلمان ممالک کو، سب کو نیوزی لینڈ سے سیکھنا چاہیے، نیوزی لینڈ کی لیڈرشپ سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ نیوزی لینڈ کے لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، اور دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے دیجیے اجازت، کل آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔